मौजूदा ज़माना होगा जिसमें वो काम हो रहा होगा, या आइंदा के ज़माने का जिक्र होगा जिसमें वो काम होगा। और तीसरी चीज़ है हर्फ। हर्फ वो होता है जो ना इस्म की तरह होता है ना फ़ेल की तरह होता है, और हर्फ का काम मुख्तलिफ इस्मों को, मुख्तलिफ फ़ेलों को या इस्म और फ़ेल को आपस में जोड़ना। और हर्फ का पूरा मफहूम उस वक्त तक समझ में भी नहीं आ सकता जब तक उसके साथ फ़ेल या इस्म को ना जोड़ा जाए। जैसे उर्दू में, पर, ऊपर वगैरह के जो अल्फाज हैं ये इस्म है। अंग्रेज़ी में जैसे इन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये सारे हरूफ हैं। तो ये तीन बुनियादी किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और फिर आगे इन पर लंबी तफसील होती है। इस्म के अहकामात, फिर फ़ेल के अहकामात अलग से होते हैं, हर्फ के अहकामात और उसके अहवाल और तफसीलात अलग से बयान की जाती हैं। तो आज हमारा मौजू है कलिमे की तीन किस्में, इस्म, फ़ेल, हर्फ। और इन तीन किस्मों में से दूसरी किस्म जो फ़ेल है उस पर हम बहस करेंगे। तो फ़ेल की आगे फिर अक़साम बन जाती हैं। मशहूर किस्में जो फ़ेल की बनती हैं वो माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, अमर, नहीं, ये फ़ेल की अक़साम बनती हैं। माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल तो ज़माने के एतबार से बन जाती हैं, यानी गुज़श्ता ज़माने में जब कोई काम हुआ और मुतकल्लिम बात करने वाला उसको ज़िक्र कर रहा है, बयान कर रहा है, तो उस वक्त वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा फ़ेल का, उसे कहा जाएगा ये फ़ेल माज़ी है। जैसे उस्ताद ने सबक पढ़ाया, पहले पढ़ाया, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, तो ये पहले वक्तों की बात है, पुरानी बात है जो गुज़र चुकी है, तो ये फ़ेल माज़ी हो गया। फ़ेल हाल उर्दू के हिसाब से फ़िलहाल मैं बयान कर रहा हूँ, अरबी में थोड़ी तब्दीली है। फ़ेल हाल जो इस वक्त काम हो रहा है, जैसे आप सबक पढ़ रहे हैं, मैं सबक पढ़ा रहा हूँ, हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये जो फ़ेल अभी चल रहा हो उसको फ़ेल हाल से ताबीर किया जाता है। और आइंदा के ज़माने में जब जिक्र हो किसी काम का कि मैं जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ूँगा, खुतबा दूँगा, पढ़ाऊँगा, कल क्लास लूँगा, वगैरह वगैरह, तो ये फिर मुस्तक़बिल, फ़ेल मुस्तक़बिल इसको कहा जाता है। बिल्कुल इब्तिदाई सी बातें हैं, बहरहाल दोहरा देते हैं फिर भी। अमर जिसके अंदर किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे मैं कहूँ कि सबक याद करो, सच बोला करो, ये अमर है। नहीं जिसमें किसी काम से रोका जाए किसी को, जैसे झूठ मत बोलो, गाली मत दो, वगैरह वगैरह। तो अफ़ाल कुरान मजीद में भी इसी तरह मादी के सीगे इस्तेमाल हुए हैं, हाल इस्तक़बाल के सीगे, अमर नहीं के सीगे कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। तो यही हम आज अरबी के एतबार से भी पढ़ेंगे। उर्दू में मैंने खुलासा आपके सामने जिक्र कर दिया है। अब अरबी अफ़ाल की तक़सीम के लिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो खुलासे के तौर पर जो बातें मैंने अर्ज़ कर दी वो लिखी हुई भी आपके सामने हैं। आज हमारे सबक का उन्वान है लफ्ज़ की तक़सीम। फिर मैंने बता दिया था कि चाहे इसे लफ्ज़ कहें या कलिमा कहें, उसकी तीन किस्में, इस्म, फ़ेल, हर्फ। हर एक की तारीफ़ भी सामने लिख दी है, मिसाल भी सामने लिख दी है। इस्म किसी का नाम, जैसे उमर, ज़ात, कुरान, ज़मीन। शोर हो रहा है किसी की तरफ से, माइक बंद रखें अपना माइक। जी, फ़ेल किसी भी किस्म का कोई भी काम, जैसे खाया, पढ़ा, सोया। हर्फ ना नाम ना काम, यानी किसी का नाम भी नहीं होता और कोई काम भी नहीं होता, जैसे उर्दू का लफ्ज़ है पर या मैं। ठीक है, अरबी में हम आगे चलकर देखते हैं। फ़ेल की अक़साम माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, अमर, नहीं, ये चारों चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ। तारीफ़ात भी मैं बयान कर चुका हूँ, मिसालें यहाँ पर लिख भी दी हैं, मैंने बयान भी कर दी। माज़ी की मिसाल, उसने कुरान पढ़ा। हाल मौजूदा ज़माना, वो नमाज़ पढ़ता है। मुस्तक़बिल
جس میں آئندہ زمانے کا ذکر ہو وہ مسجد جائے گا. امر سچ بولو, نہیں جھوٹ مت بولو. یہ اردو کی مثالیں ہیں. اس بات پر تھوڑی توجہ دیجیے کہ اردو میں ماضی کے لیے الگ صیغہ ہے, اس نے قرآن پڑھا. حال کے لیے الگ صیغہ ہے. ہم اوپر والی مثال کو یہاں لے آئیں تو وہ قرآن پڑھتا ہے یا وہ قرآن پڑھ رہا ہے. مستقبل آئندہ زمانے کا ذکر ہو, اس کے لیے الگ تعبیر ہے. اوپر والی مثال کو ہی اگر یہاں پر رکھیں تو یہ تبدیلی ہو جائے گی, وہ نماز پڑھے گا, یعنی ایک ہی, یا وہ قرآن پڑھے گا. پہلی مثال کو اگر ہم تینوں جگہوں پر رکھیں, اس نے قرآن پڑھا, وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھتا ہے, وہ قرآن پڑھے گا. یہ تینوں الگ الگ ہیں. زمانے بھی تین ہیں اور ان زمانوں کے لیے, ہر زمانے کے لیے الگ سے تعبیر ہے, الگ سے صیغہ موجود ہے. قرآن پڑھا یہ ماضی کا صیغہ, قرآن پڑھتا ہے یہ حال کا صیغہ, قرآن پڑھے گا یہ استقبال کا صیغہ. تو تین زمانے ہیں اور تینوں زمانوں کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ تین قسم کے الفاظ ہیں, جبکہ عربی میں ایسا نہیں ہے. اب آئیں آگے عربی کی طرف. عربی میں دیکھیے آپ, ماضی, مضارع, امر اور نہیں. اردو کی جو سلائیڈ تھی اس میں, پچھلی سلائیڈ, یہاں پر میں نے لکھا ماضی, حال اور مستقبل. اور یعنی شروع میں ماضی ہے, آخر میں امر نہیں ہے, درمیان میں حال اور مستقبل ہے. جبکہ عربی کے اندر ماضی, امر نہیں تو اسی طرح ہے, لیکن درمیان میں حال اور مستقبل کے جو دو زمانے تھے ان کے لیے عربی کے اندر ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے, مضارع. تو ایک بنیادی فرق آ گیا ہے اردو اور عربی گرامر کے اندر, کہ اردو میں زمانے بھی تین, ماضی, حال, مستقبل, اور ان زمانوں کو بیان کرنے کے لیے جو تعبیر ہے وہ بھی تین قسم کی, ماضی کے لیے الگ, حال کے لیے الگ اور مستقبل کے لیے الگ. جبکہ عربی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمانے تو وہی تین ہیں, ساری دنیا کے لیے وہی ہیں, سارے عالم کے لیے وہی ہیں, موجودہ, گزشتہ زمانہ, موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ. لیکن عربی کے اندر ان تین زمانوں کو بیان کرنے کے لیے, ان تین زمانوں کا مفہوم ادا کرنے کے لیے الفاظ دو قسم کے ہیں, تین قسم کے نہیں ہیں. ماضی کے لیے تو ماضی کا ہی لفظ ہے, جیسا کہ اردو کے اندر ہے. یہاں میں نے لفظ لکھا ہے آمانا, جس کا ترجمہ ہے وہ ایمان لایا. اب اردو میں بھی وہ ایمان لایا ہم کہہ سکتے ہیں, وہ ایمان لایا. اور کہتے ہیں اردو میں پھر اسی ایمان لانے سے جب ہم حال کا صیغہ بنائیں تو ہم کہیں گے وہ ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان لا رہا ہے. اور جب مستقبل کے زمانے میں کسی کے بارے میں پیشن گوئی کریں تو کہیں گے کہ انشاءاللہ وہ ایمان لے آئے گا, وہ ایمان لائے گا. جبکہ عربی میں جب کسی کی خبر دینی ہو گزشتہ زمانے کی تو ہم کہیں گے آمانا, وہ ایمان لے آیا. آمنا عمر, عمر ایمان لے آیا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. اچھا, جب ہم حال کے زمانے کو مد نظر رکھ کے عربی میں بات کر رہے ہوں تو ہم کہیں گے یؤمنو, وہ ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان لا رہا ہے. اور جب ہم نے مستقبل کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ ایمان لائے گا اتنے دن بعد, اتنی دیر کے بعد, تو پھر اس کے لیے الگ لفظ نہیں ہے, اس کے لیے بھی وہی یؤمنو کا لفظ ہے. تو گویا یؤمنو کے اندر, یؤمنو کا جب ترجمہ ہوگا تو دو ترجموں کا احتمال ہوگا, دو قسم کے ترجمے کیے جانا ممکن ہے. یؤمنو کا لفظ یعنی مضارع کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا اس کے اندر ممکنہ طور پر دونوں ترجمے پائے جائیں گے. موقع کی مناسبت سے حال کا ترجمہ بھی کیا جائے گا اور موقع کی مناسبت سے استقبال کا ترجمہ بھی کیا جائے گا. یؤمنو کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں وہ ایمان لا رہا ہے, اور یؤمنو کا ترجمہ ہی ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان لائے گا. اب کب حال کا ترجمہ کرنا ہے اور کب مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے, یہ آدمی کو موقع کی مناسبت سے جب بات چل رہی ہوتی ہے
پہلے کیا جملہ ہے بعد میں کیا جملہ ہے، اس کو دیکھ کر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر حال مراد ہے یا استقبال مراد ہے۔ ہر زبان کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں، یہ صرف عربی میں نہیں ہے، ہر زبان میں بعض جگہ پر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں دو الگ الگ مفہوم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اردو انگریزی میں یو کا لفظ ہے، اب چاہے مذکر ہو تو اس کے لیے بھی یو کا لفظ ہے، مؤنث ہو تو اس کے لیے بھی یو کا لفظ ہے۔ اب تحریر کے اندر یو بکثرت استعمال ہوتا ہے، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یو کا ترجمہ میں نے مرد مراد لینا ہے یا عورت مراد لینی ہے۔ وہ آدمی سیاق و سباق اگلے پچھلے جملوں کو، کلام کو، گفتگو کو سن کر پڑھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے۔ تو بالکل عربی میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو ماضی گزشتہ زمانہ، اسی لیے مضارع کا میں نے لکھا ہے کہ جس فعل میں موجودہ یا آئندہ زمانہ پایا جائے، یعنی بیک وقت دونوں ہوں گے، ہم مراد ایک لیں گے اس سے۔ باقی امر اسی طرح ہے جیسے اردو میں ہے، کسی کو حکم دیا جائے آمین تو ایمان لا، نہیں کسی بات سے روکنا، جیسے لا تشرک تو شرک نہ کر۔ اچھا، یہ جو مضارع کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی مضارع ہے، اگرچہ اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، شاعری میں ہوتا ہے، نثر میں اردو مضارع کا استعمال کم ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہے وہ آیا، اردو جملہ، یہ ماضی ہے، وہ آ رہا ہے یہ حال ہے، وہ آئے گا یہ مستقبل ہے۔ ایک کبھی کبھار شاعری میں عام طور پر نثر میں، یعنی نظم میں، وہ آئے کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ آئے کا لفظ بھی اردو کا مضارع ہے، یعنی آئے سے مراد آپ فی الحال بھی لے سکتے ہیں کہ فی الحال وہ آئے، یا آئندہ زمانے میں آئے، یہ دونوں مفہوم مراد لے سکتے ہیں۔ پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا، یہ تو ماضی حال مستقبل ہے، لیکن پڑھے، اب پڑھے کا لفظ یہ حال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مراد لیا جا سکتا ہے، اور مستقبل بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کم استعمال ہوتا ہے، اور اردو گرامر میں عام طور پر یعنی اس طرح اس کو مضارع سے تعبیر یعنی اس پر بحث کم کی جاتی ہے، جبکہ عربی میں حال اور استقبال کو الگ الگ کم بیان کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے مضارع کے ضمن میں، مضارع کے عنوان کے تحت بالتفصیل ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ایک بنیادی فرق ہے اردو میں اور عربی میں، جو استعمال کے اعتبار سے فرق ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں بھی ماضی حال مستقبل ہے، لیکن تینوں کا الگ الگ استعمال عام طور پر ہوتا ہے، اور عربی میں بھی ماضی حال مستقبل ہے، لیکن استعمال عام طور پر ماضی اور مضارع کا ہوتا ہے، حال اور استقبال کا الگ الگ استعمال کم ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ قواعد ایسے ہیں، ان قواعد میں جا کر ہم آگے پڑھیں گے، جیسے مثلا اسی یؤمنو پر جب اس کے شروع میں سین لگا دیا جائے، سیؤمنو، یا سوف لگا دیا جائے، سوف یؤمنو، جیسے قرآن مجید میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ یہاں پر سوف جب لفظ آ جاتا ہے مضارع کے ساتھ تو اس وقت وہ خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے ساتھ، پھر اس کا ترجمہ حال کا نہیں رہتا۔ سین کا لفظ آ جائے تو سین کا حرف آ جائے مضارع کے ساتھ تو وہ بھی اس کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ۔ اس کی مثالیں اور اس کے تفصیلی قواعد ہم آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مزید آگے چلیں تو ماضی، مضارع، امر، نہیں، ان میں سے ہر ایک کے بنانے کے قواعد مقرر ہیں، ہر ایک کے مختلف احکامات ہیں۔ آج ہم ماضی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ماضی میں جو ٹیبل آپ کے سامنے ہے، جدول آپ کے سامنے ہے، اس میں دیکھیں درمیان میں صیغوں کے نام لکھے ہوئے، واحد غائب، تثنیہ غائب، جمع غائب، واحد حاضر، تثنیہ حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہ بالکل وہی چیزیں ہیں، وہی نام ہیں، وہی اصطلاحات ہیں جو ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں واحد تثنیہ جمع کی بحث میں۔ اس میں کوئی ایک لفظ بھی نیا نہیں ہے، کوئی ایک اصطلاح بھی نئی نہیں ہے، اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ واحد کا کیا مطلب، غائب کا کیا مطلب۔ البتہ صیغہ درمیان میں لکھ کر میں نے دائیں طرف بھی اردو میں لکھا، بائیں طرف عربی میں لکھا ہے۔ جو اردو میں لکھا ہوا ہے اس کے آپ اوپر والے خانے میں دیکھیں
تو مذکر و مؤنث کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے، اور جب بائیں طرف عربی عبارات عربی کے صیغے لکھے ہوئے ہیں تو مذکر کے الگ لکھے ہوئے ہیں، مؤنث کے الگ لکھے ہوئے ہیں۔ وجہ وہی ہے جو پہلے اسباق میں گزر چکی ہے، اور آج پھر میں دہرا رہا ہوں کہ اردو میں مذکر و مؤنث کا فرق عام طور پر الگ سے ظاہر کیے جاتے ہیں، صیغے کے لفظ میں اس کا فرق موجود نہیں ہوتا۔ مثلا ہم کہتے ہیں اس نے سچ بولا۔ اب اگر ہم کسی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ فاطمہ کل غیر حاضر تھی، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے سچ بتا دیا، اس نے سچ بتا دیا۔ کس نے؟ فاطمہ نے سچ بتا دیا۔ اور اگر کوئی لڑکا غیر حاضر تھا، خالد کل غیر حاضر تھا، لیکن آج جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے سچ بتا دیا، سچ بولا۔ تو دونوں جگہوں پر اس نے سچ بولا، اس سے مراد چاہے ہم مذکر لے لیں یا مؤنث لے لیں، یعنی مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عورت کے بارے میں، ہم نے جو ضمیر استعمال کرنی ہے وہ یہی ہے، اس نے سچ بولا۔ اچھا، پھر تثنیہ، یہ بات بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ تثنیہ اردو میں نہیں ہے، لہٰذا جب دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ہم جملہ بولیں گے انہوں نے سچ بولا، چاہے وہ دو عورتیں ہیں، فاطمہ اور زینب دونوں غیر حاضر تھی کلاس سے، لیکن جب میں نے پوچھا تو انہوں نے سچ بتا دیا، انہوں نے سچ بتایا۔ اور اگر دو لڑکے غیر حاضر تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے سچ بتا دیا۔ تو دونوں جگہوں پر انہوں نے سچ بولا، اس نے سچ بولا، انہوں نے سچ بولا۔ اسی لیے یہاں پر دونوں تثنیہ اور جمع میں بالکل ایک جیسی صیغہ لکھا ہوا ہے، ایک جیسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تثنیہ جمع میں کوئی فرق نہیں ہے، اور مذکر مؤنث میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ بے عینی ہی یہی تفصیل حاضر کے صیغوں میں بھی ہے۔ تو نے سچ بولا اردو کے اندر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو تو کا لفظ، اور اگر تثنیہ یا جمع ہے تو تم نے سچ بولا، میں نے سچ بولا، ہم نے سچ بولا، بغیر تذکیر و تانیث کا فرق کیے ہم اردو میں یہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم آتے ہیں عربی میں، تو عربی میں مذکر کے لیے الگ سے 6 صیغے اور مؤنث کے لیے الگ سے 6 صیغے، جس طرح ہم نے ضمائر کی بحث میں پڑھ لیا ہے، ضمائر چاہے وہ متصلہ ہوں یا منفصلہ ہوں، وہاں پر ہم نے بالتفصیل اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ غائب کے 3 اور حاضر کے 3 ملا کر 6 صیغے مذکر کے لیے بن جاتے ہیں، اور اسی طرح غائب اور حاضر کے 3 اور 3 ملا کر 6 صیغے مؤنث کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو یہی ساری تفصیل فعل کے اندر بھی جاری ہوگی، اور متکلم میں مذکر و مؤنث کا فرق عربی میں آ کر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور تثنیہ جمع کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اس نے سچ بولا، ہم اس کا عربی ترجمہ کرنا چاہیں گے تو پہلے ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ اس سے مراد مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس نے سچ بولا کا ترجمہ ہوگا صدقہ، اور اگر عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اردو بات کرنے والے نے کہا کہ اس عورت نے سچ بولا، تو عربی ترجمانی کرتے وقت کہا جائے گا صدقت، صدقت۔ ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہے۔ تو پہلے ہم مذکر کے صیغوں کو لے لیتے ہیں۔ صدقہ، اس نے سچ بولا، لیکن اس سے مراد کیا ہوگا؟ وہ ایک مرد، اور صدقہ ان دونوں نے سچ بولا۔ اب اردو میں تو کہیں گے انہوں نے سچ بولا، لیکن انہوں سے مراد کیا ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے؟ جب مرد مراد ہوں گے تو اس کا عربی ترجمہ کرتے وقت ہم کہیں گے صدقہ، اور انہوں نے سچ بولا عربی میں صدقو۔ پھر تو نے سچ بولا، اگر مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مرد ہے، مذکر ہے، تو پھر ہم تو نے سچ بولا کا ترجمہ کریں گے صدقتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ تا کے اوپر ہم نے زبر پڑھنی ہے، جیسا کہ ہم نے ضمائر منفصلہ میں پڑھا تھا انتا، تو یہاں پر بھی ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تم نے سچ بولا، اگر وہ دونوں مرد ہیں تو صدقتما، اور صدقتم، تم سب مردوں نے سچ بولا۔ یہاں پر واحد تثنیہ جمع کا فرق ہے، باقی کوئی اتنی تفصیلی بات نہیں ہے۔ میں نے سچ بولا صدقتو، تو یاد رہے کہ صدقتا حاضر کے اندر تا کے اوپر زبر تھی، اور صدقتو میں تا کے اوپر پیش آیا ہے، بس یہ زبر اور پیش کی وجہ سے صیغہ بدل گیا ہے۔ صدقتا، تو نے سچ بولا، صدقتو، میں نے سچ بولا، اور جمع متکلم پر جب آئیں گے تو صدقنا، ہم نے سچ بولا۔ اب آئیں مؤنث کے صیغوں پر۔
تو اردو ترجمہ وہی ہوگا، اردو کا ایک ہی لفظ ہے اس نے سچ بولا، لیکن اگر بات ہو رہی ہے عورت کے بارے میں تو عرب ترجمہ کرتے وقت کہے گا صدقت، صدقت، تا ساکن ہو جائے گی، اس تا کا دھیان رکھنا ہے آپ نے، آخر میں جو تا ہے صدقت یہ 3 جگہوں پر آ رہی ہے، وہ بھی میں آخر میں دہراتا ہوں، صدقت، انہوں نے سچ بولا، لیکن بات ہو رہی ہے عورتوں کے بارے میں تو کہیں گے صدقتا، اگر مرد ہوتے تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں صدقہ، لیکن عورتوں کے بارے میں صدقتا، تا کا اضافہ ہو رہا ہے، صدقہ یہاں پر وہی صاد دال قاف الف ہے لیکن درمیان میں تا ہے، وہی تا جو کو صدقت میں تھی، اور پھر آگے انہوں نے سچ بولا جمع مؤنث کے بارے میں صدقنا، اور پھر جب حاضر پر آئیں گے تو یہاں پر صدقتا تھا، اسی تا کو ہم نے زیر دے دینی ہے، جیسے کہ ضمائر منفصلہ میں ہم نے پڑھا تھا انت، انتما، انتم، اور اس کے بعد انتی آ گیا تھا، انتی، انتما، انتن، تو اب ہم کہیں گے صدقتی، صدقتما، صدقتن، اور آگے متکلم کے اندر چونکہ مذکر و مؤنث کا فرق ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی صدقتو، یہاں پر بھی صدقتو، یہاں پر بھی صدقنا، یہاں پر بھی صدقنا، تو یہ عربی کے ماضی کے صیغے ہمارے پاس بن جائیں گے اسی تفصیل کے ساتھ جیسے ہم نے جو پڑھی تھی، تفصیل ہم نے ضمائر منفصلہ میں پڑھی تھی، اور کچھ صیغے جیسے میں نے وہاں پر بتا دیا تھا تثنیہ کے مشترک ہوتے ہیں، تو اس طرح فعل ماضی کے اندر بھی وہ مشترک ہی ہوں گے۔ یہاں سے مذکر کے صیغے ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں، صدقہ، صدقا، صدقو، صدق، صدقتا، صدقتما، صدقتم، صدقتو، صدقنا، اور جب مؤنث پر آئیں تو صدقت، صدقتا، صدقنا، صدقتی، صدقتما، صدقتن، اور صدقتو، صدقنا۔ اب ایک ہے اس پوری بات کو ذہن نشین رکھنا، مذکر مؤنث کا فرق مد نظر رکھنا۔ ایک منٹ، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، 1 منٹ۔ برگر ضرور طرح کے تازے ہونے ہیں۔ جی تو کدھر گیا سبق ہمارا؟ تو یہ ایک تو ہے ان صیغوں کو 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ دہرا لیں، مذکر کے صیغے الگ سے دہرائیں، اور وہ اشارے جو ہم نے پہلے دن ضمائر کے ساتھ بتائے تھے کہ مذکر کے لیے آپ نے دایاں ہاتھ 1 انگلی، تثنیہ کے لیے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں، اور جمع کے لیے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں استعمال کرتے ہوئے آپ اشارہ کر کے کہیں ہوا صدقہ، اس نے سچ کہا، اور مؤنث کے لیے آپ یہی اشارے رکھیں، 1 انگلی، 2 انگلی، 4 انگلیاں، لیکن بائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کریں، لفظ بولیں صدقہ ساتھ اشارہ، ہوا صدقہ، ہما صدقہ، اور ساتھ اشارہ کرتے جائیں تو ذہن نشین ہو جائے گی۔ مزید مشق کرنے کے لیے جو ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں ان ضمائر کے ساتھ ان صیغوں کو ملائیں، مثلا صدقہ کے ساتھ ضمیر ملے گی ہوا، ہوا صدقہ، ہما صدقا، ہم صدقو، انت صدقت، انتما صدقتما، انتم صدقتم، انا صدقت، اور نحن صدقنا، یہ ضمیر، یہ پورا جملہ بن رہا ہے، اور بکثرت اس طرح کے جملے قرآن و حدیث میں آپ کو ملیں گے۔ اس طرح مؤنث کے صیغوں کے ساتھ بھی انت صدقتی، آخر تک آپ اس طرح دہرائیں۔ ضمائر منفصلہ ہمیشہ فعل سے پہلے آئیں گی تو آپ ان کو پہلے رکھ کر آگے فعل کا صیغہ بولیں، اور دوسری مشق آپ یوں کریں کہ ضمائر متصلہ کے مختلف صیغے آپ انہی افعال کے آخر میں ملا کر اس کی بھی مشق کریں، لفظ کی سمجھنے کی بھی اور ترجمے کی بھی مشق ہوگی۔ مثلا اب وہ اس میں پھر صدقہ ہی ضروری نہیں ہے، کوئی اور فعل بھی آ سکتا ہے
बल्कि कोई दूसरा फेल ही रखना पड़ेगा जिसका मफऊल बन जाता हो। सदा की जगह पर आप लिखें फतहा, फतहहू, उसने उसे खोला, यानी उसने दरवाज़ा खोला, आप यूँ कह सकते हैं। फतहहुमा, फतहहुम, और फतहका, फतहकुमा, फतहकुम वगैरह। ये मशक आप लोग अपने तौर पर कर सकते हैं। आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर हम अपनी क्लास को इख्तिताम पज़ीर करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाअल्लाह यहाँ से आगे मादी की मज़ीद मशक और मुख्तलिफ अबवाब। अब जाकर आज से हमारा जो सबक है वो थोड़ा जानदार हो गया है, इसलिए एक तो एहतिमाम से हाजिर हों क्लास में, बाद में समझना मुश्किल होगा। अब जो आज की क्लास में हाजिर नहीं है, कल उसके लिए कल का सबक समझना अगर पहले से ये बात समझी हुई नहीं है तो मुश्किल ही नहीं बल्कि हो सकता है नामुमकिन। तो इसलिए आप कोशिश करके वक्त पर आ जाएं। आधा घंटा क्लास होती है, कल देखेंगे इंशाल्लाह इसकी कुछ मशक भी कर लेंगे। बल्कि अभी अगर आप लोग देखें तो 2 मिनट के अंदर मैं कुरान मजीद खोल के आपको दिखा देता हूँ कि कुरान मजीद में मादी के सिगे कितनी कसरत से इस्तेमाल हुए। 5000 के लगभग 5000 के लगभग अल्फाज वो माजी के कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए। तो ये देखिए मैं कुरान मजीद ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट में, आखिरी 2 मिनट, वो भी अगर मीटिंग चलती रही, अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो फिर बाकी क्लास कल ही होगी इंशाअल्लाह। थोड़ा साइड जब तक देखिए कि गच्चाई ना गड़ी गिरने फंसा वइदा लकुल लदीना आमनू। अब ये लकू माजी का सीगा है, आमनू मादी का सीगा है, आमनू मादी का सीगा है। अगरचे इसके बारे में तफसील अभी हम पढ़ेंगे, ये सदक़ू से मिलता जुलता है, बिल्कुल उसकी तरह नहीं है। खलौ, खलौ इला शयातीन, खलौ मादी का सीगा है, आज हम पढ़ चुके हैं। इश्तरबू मादी का सीगा है। रबिहत जैसे सदक़त आज हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो आगे चलकर वाज़े होगा। इस्तौक़दा मादी का सीगा है। ज़हबा बिल्कुल सदक़ा की तरह, जैसे सदक़ल्लाह, अल्लाह ने सच कहा। ज़हबल्लाह, अल्लाह ले गया, आगे जब जाकर तर्जुमा करते हैं अगले अल्फाज को मिलाकर। तरका, अतरकु का मतलब होता है छोड़ना, जो मैंने आपको मश्क का कहा, तरका और साथ हम ज़मीर मिली हुई है, तरका हम, सदका हम, फतहा हम, जैसे मैंने कहा कि मश्क करें। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं नमूना दिखाना चाह रहा था आपको कि कैसे आप कुरान मजीद के एक रुकू से इन सारे अल्फाज की मश्क कर सकती हैं। किसी भी जगह से कुरान मजीद खोलें या जो रोज़ाना की तिलावत है उसमें से तलाश करें माजी के सीगों को। ज़हबा, ये आ गया सदका की तरह। तो बहरहाल मीटिंग का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह कल अपने वक्त पर हाजिर होंगे। किसी के ज़हन में कोई सवाल हो? जी ठीक है, कोई सवाल नहीं है। आज मैंने मश्क भी भेजी थी आप में से एक, और जो क्लास में मौजूद हैं उनमें से सिर्फ 2 बंदों में ने मश्क हल की थी। कोशिश कीजिए, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बहरहाल कल इंशाअल्लाह अपने वक्त पर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।